अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है कि जब भी कमान की तब्दीली वो आर्मी चीफ़ की सतह पे नहीं बल्कि किसी भी सतह पे जब होती है, जो आने वाला है अपने जाने वाले की तमाम जो निशानियाँ हैं वो मिटा देता है। मीन कि अगर एक पेंसिल भी है जाने वाला छोड़ गया है तो वो उस पेंसिल को इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी नई पेंसिल लेके आएगा। और बात अगर हो अ, आर्मी चीफ़ की और जब आर्मी चीफ़ की सतह पर कमान की तब्दीली हो, वैसे भी तारीखी एतबार से ये देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ आया है, वो जो जाने वाला आर्मी चीफ है, उसका बैगेज उन्होंने साथ नहीं लिया। और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा आर्मी चीफ जो आउटगोइंग आर्मी चीफ की फर्स्ट चॉइस ना हो, तो वो तो 100% जो उसकी पॉलिसी होगी, वो जो जाने वाला आर्मी चीफ है, उससे मुख्तलिफ होगी। और इस हवाले से अभी तो बिल्कुल खैर अर्ली डेज हैं। ट्यूसडे को जनरल आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ का चार्ज संभाला और आज तीसरा रोज था बतौर आर्मी चीफ उनका। तो अभी तक मेरे पास जो मालूमात हैं, एक तो जो एक बड़ा फैसला पॉलिसी डिसीजन किया है, और अगर उस फैसले पर वो कारबंद रहते हैं तो आई टेल यू कि डेफिनेटली जो जनरल आसिम मुनीर का दौर है वो मुख्तलिफ होगा जनरल कमर जावेद बाजवा से और जनरल राहील शरीफ से। जो बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, जो जनरल आसिम मुनीर की शख्सियत से लोग वाकिफ हैं और जो इनके साथ काम करते रहे हैं, कि इनको कोई शौक नहीं है पब्लिसिटी का। जब ये डीजीआईएसआई भी रहे, डीजीएमआई भी रहे, ज़रा डीजीएमआई तो स्ट्रिक्टली मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वहाँ पे तो डेफिनेटली इतना एक्सपोजर आपका नहीं होता। लेकिन डीजीआईएसआई एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर हालिया सालों में या ओवरऑल भी देखें तो पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसे डीजीआईएसआई गुजरे होंगे जिनके साथ कोई तनाज़ा ना हो। लोग उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ के बाद अगर कोई जो पोजीशन पाकिस्तान के अंदर ताकतवर है तो वो डीजीआईएसआई की है। तो इवन बतौर डीजीआईएसआई भी ये जो अपनी जो प्रोजेक्शन है इसको वो अवॉइड करते थे। तो इस हवाले से जो इन्होंने बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि वो अपनी मीडिया प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और उसकी जो एक इंडिकेशन है वो ये है कि आर्मी चीफ तैनात हुए ये पिछले जुमेरात को, मीन के आज पूरा एक हफ्ता आर्मी चीफ तैनात हुए इनको हो गया है। और जो गैर मामूली बात है कि इस दफ़ा अभी तक एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद, 3 दिन बतौर आर्मी चीफ का चार्ज संभालने के बावजूद, जो आईएसपीआर है उनकी तरफ से अभी तक एज ऑफ नाउ जब मैं ये वी लॉग कर रहा हूँ, एक बयान जारी नहीं हुआ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, एक तस्वीर जारी नहीं की गई, एक वीडियो तक जारी नहीं की गई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा सा मैं माजी में ले चलूंगा आपको, क्योंकि दिफाई अमूर की रिपोर्टिंग करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। 2013 में भी जब जनरल राहील शरीफ की अपॉइंटमेंट हुई, 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई, दोनों वक्त जैसे ही जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान हुआ, तो उससे अगले ही लम्हे ठक 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 विद इन फ्यू मिनट्स आईएसपीआर की तरफ से जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी कंप्लीट प्रोफाइल, उनकी तस्वीर वो जारी की गई। और ये यूजुअल प्रैक्टिस होती है क्योंकि जाहिर है कि जब आर्मी चीफ तैनात होता है तो एक ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी है कि जो नया आर्मी चीफ है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रोफाइल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले जुमेरात को जब ये अपॉइंटमेंट या तैनाती हुई जनरल आसिम मुनीर की, उस वक्त से लेकर आज तक ना तो बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर की प्रोफाइल जारी की गई है, ना ही कोई तस्वीर जारी की गई है। और ये बिल्कुल डिपार्चर है पास्ट की पॉलिसी से। और ये मैंने खोज लगाने की कोशिश की कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसमें तो कोई कबात नहीं है कि एक जो नया आर्मी चीफ है उसकी प्रोफाइल जारी की जाए, उसकी तस्वीर जारी की जाए। लेकिन जो मुझे पता चला है, जो लोग जनरल आसिम मुनीर के साथ काम करते रहे हैं या उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, तो उनका यही मानना है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपनी प्रोजेक्शन पर यकीन नहीं रखते। और यही वजह है कि उन्हीं के हुक्म पर ना तो उनकी प्रोफाइल जारी की गई और ना ही उनकी कोई तस्वीर जारी की गई, हालांकि इतनी अहम तैनाती हुई है। और अगर इसको हम सामने रखें तो ये एक पहला बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में जो आईएसपीआर की और जो आर्मी चीफ है इनकी पॉलिसी किस तरफ जाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 में आर्मी चीफ तैनात हुए तो उनका जो सबसे पहला इख्तलाफ शुरू हुआ उस वक्त की गवर्नमेंट से, वो इस बात पर हुआ कि जो फुटेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनकी मीटिंग जब होती थी नवाज शरीफ के साथ जारी करता था, उसमें
انہوں نے کہا کہ یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں وہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں. ایون جہاں تک بات ہوئی کہ جو میڈیا ٹیم تھی پرائم منسٹر آفس میں، یہ شکایت لگائی گئی کہ وہ جو اینگل لیتے ہیں، جو ویڈیو کا ایک اینگل ہے یا تصویر کا اینگل ہے، کہتے ہیں جی وہ بھی آپ ٹھیک نہیں لیتے کیونکہ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید جو آرمی چیف ہیں ان کی کسی طریقے سے انسلٹ ہو رہی ہے. انفیکٹ ایک اور جو واقعہ ود ان ڈیز جب یہ اپوائنٹمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ہو گئے تھے، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک ایونٹ تھا جس میں پرائم منسٹر بھی انوائٹڈ تھے، ایچ ای سی کے چیئرمین تھے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے. اس کی جب فوٹیج ریلیز ہوئی تو اس فوٹیج میں وہ یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر ہیں اور جو ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں وہ آگے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں. اس بات کے اوپر جو پی ایم کی جو میڈیا ٹیم ہے، جی ایچ کیو ہے، جو جنرل باجوہ کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے ان کی کلاس لے لی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے ہمارے باس کو آپ نے دکھایا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو جو پی ایم آفس کی میڈیا ٹیم تھی یا جو افسر ان معاملات کو دیکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے باس خود پیچھے کھڑے ہیں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ نیکسٹ ٹائم یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آرمی چیف آئے ہیں تو اس کی کوریج ہم نہیں کرتے، آپ خود کوریج کر لیں. مطلب بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ نان ایشو تھا اور وہ ایشو بننا شروع ہو گئے. مین کے جو آرمی چیف ہے اس کو اپنی پروجیکشن کی زیادہ فکر تھی اور اپنے ادارے کی شاید جو سبسٹینٹیو یا اصل ایشوز ہیں ان پر زیادہ فوکس نہیں تھا. تو یہ جو پہلی تبدیلی ہے وہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ شروع میں سٹارٹ انہوں نے ٹھیک لیا، لیکن جو ان کے ایڈوائزرز تھے لیفٹ رائٹ، انہوں نے پھر ان کو غلط مشورے دیے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کانوں کے کچے تھے اور وہ ان کی باتوں میں آ گئے کہ ہاں شاید جو نواز شریف ہیں ان کو ڈیلیبریٹلی وہ انسلٹ کرتے ہیں، وہ ہیومیلیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ شکایتیں لگانا شروع کر دی. لیکن جنرل عاصم منیر جو ہیں ابھی تک جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے، دو کہ ابھی تو صرف 3 دن ہوئے ہیں، اس پر جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو میرا تجربہ ہے جو میں ماضی میں کور کرتا رہا ہوں اس سے ایک بڑی بات واضح ہے کہ کلیئرلی ان کی اپروچ اور جنرل راحیل شریف کی یا جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اپروچ میں بہت فرق نظر آ رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ اپنی پروجیکشن سے زیادہ یہ ادارے کی پروجیکشن پہ فوکس کریں گے، اور بنیادی طور پر یہی جو آئی ایس پی آر ہے اس کا مینڈیٹ بھی ہوتا ہے، وہ ادارے کے سربراہ سے زیادہ ادارے کی پروجیکشن پر زیادہ فوکس کرتا ہے. تو ایک تو یہ جو کلیئر کٹ ایک بہت بڑا پالیسی ڈیسیجن ہے کہ جو آئی ایس پی آر کے ذریعے آرمی چیف جو موجودہ ہیں جنرل عاصم منیر، یہ اپنی پروجیکشن کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اور اس کی ایک اور جو ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جب ٹیوزڈے کو چینج آف کمانڈ سیریمنی ہوئی جی ایچ کیو کے اندر، تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور بہت سے صحافی وہاں پہ موجود تھے. اور جب یہ تقریب ختم ہوئی تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہاں پہ جا کے اگر کوئی انفارمل غیر رسمی طور پر نئے آرمی چیف کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ بہت بریفلی وہاں پہ رکے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے وہ نکل گئے. حالانکہ وہ آرمی چیف تعینات ہوئے تھے، چاہتے تو ایک دو جملے اگر کہہ دیتے تو اسی وقت وہ بریکنگ کے طور پر تمام چینلز پر چلنے تھے. اس رات تمام جو ٹاک شوز ہیں ان کے اس بیان سے انہوں نے ڈسکشن اپنی سٹارٹ کرنی تھی. اگلے دن تمام اخباروں میں بہت بڑی ہیڈ لائن ہونی تھی. انفیکٹ 2016 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ چینج آف کمانڈ کی سیریمنی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس وقت غیر رسمی طور پر صحافیوں سے انٹریکٹ کیا اور وہ اگلے دن بہت بڑی ہیڈ لائنز بنی. لیکن جنرل عاصم منیر نے اس کے برعکس بہتر یہ سمجھا کہ وہ خاموش رہے اور وہاں سے نکل گئے. اس سے اگین یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروجیکشن میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. اور وہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلا یا جو پہلے ڈیسیجنز یا وہ کام جو کرنے جا رہے ہیں کہ 6 سالوں میں جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں آرمی کے امیج کو جتنا نقصان ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے اس کو ریسٹور کرنا ہے. اور ان کے بارے میں ایک جو ریپوٹیشن ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈسپلن کے معاملے پر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. انفیکٹ ایک جو افسر جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف بننا خود فوج کے لیے بہت بہتر ہے. یہ فوج کو کسی اور کو سیدھا کرے نہ کریں، فوج کے اندر جو بھی اگر الٹے سیدھے معاملات ہیں ان کو یہ ضرور سیدھا کر دیں گے. اور جو ان کی اپروچ جو ابھی تک لگ رہا ہے، ویسے تو اس وقت جو ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے بڑی غیر یقینی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر نئے آرمی چیف کو بھی ان معاملات میں کودنا پڑے گا. لیکن جو ابھی تک کی معلومات ہیں ان کی جو اپروچ ہوگی وہ انورڈ ہوگی، انٹروورڈ ہوگی. مین کے
یہ فوکس کریں گے آرمی کے اوپر، آرمی کے امیج کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات، جو ہائیبرڈ رجیم کی بات ہم کرتے ہیں، جو باجوہ ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ایک جو کام غلط ہوا کہ ایک جو ہائیبرڈ رجیم، مطلب یہ تھا کہ سویلین اور جو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ مل کے ایک حکومت چلا رہی تھی، اور جو اس باجوہ ڈاکٹرن کا نقصان کیا ہوا کہ جو پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہے وہ ٹوٹل اس لحاظ سے کمپرومائز ہوئی۔ ایون جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں، فیڈرل منسٹرز، تو یہ بھی بات ریکارڈ پہ موجود ہے، اگر ان کو اپنے کوئی کام کروانے ہوتے تھے تو وہ جنرل باجوہ سے جا کے ملتے تھے۔ ایون جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں وہ جا کے جنرل باجوہ سے ملتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اصل جو طاقت ہے وہ کس کے پاس ہے۔ جو میری اطلاع ہے، یہ جو نئے آرمی چیف ہیں یہ اس معاملے میں بالکل بھی نہیں پڑیں گے۔ وہ کوئی بھی جو فیڈرل سیکرٹری ہو، فیڈرل منسٹر ہو، یہ اس طرح کے معاملات سے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے اور ٹوٹلی بائی بک وہ جائیں گے، اور جو ایک پروفیشنل اپروچ ہے اسی کو ہی سامنے رکھیں گے، کیونکہ ان کے لیے جو جتنے بھی جو ان کے سینئرز ہیں جن کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ان کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ اس موقع پر جب فوج کا امیج اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ پہلے پی ایم ایل این تنقید کرتی رہی، جب پی ایم ایل این کے معاملات کچھ ٹھیک ہوئے تو پھر تحریک انصاف نے شروع کر دیا، تو ٹیکنیکلی اس وقت تمام جماعتوں کی جو گریونسز ہیں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ تو اس موقع پر جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو یہی ایڈوائز کیا گیا کہ سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ آپ بالکل کمپلیٹلی ڈیٹیچ کر لیں اپنے آپ کو جو بھی پولیٹیکل معاملات ہیں، اور فوکس کریں ادارے کی اپنی ریفارمز کے اوپر۔ اور اس میں سب سے جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ خاموش رہنا جو ہے اس موقع پر سب سے بہترین اپروچ ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم ضرور بناتا ہے، اور پھر کئی جو پوزیشنز ہیں وہ خالی ہوتی ہیں، جیسے چیف آف جنرل سٹاف جی ایچ کیو کے اندر ڈی فیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے چیف آف جنرل سٹاف، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تھے جنہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک پوزیشن ہے جس کو وہ بہت جلد کریں گے، اس پر اپوائنٹمنٹ۔ پھر راولپنڈی کی جو کور ہے، سب سے بڑی کور ہے پاکستانی فوج کی، لائن آف کنٹرول کشمیر، جتنی ڈپلائمنٹ ہے راولپنڈی کور کے انڈر آتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، جو پہلے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد تھے، وہ اس پنڈی کور کے کمانڈر تھے، کیونکہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بن گئے ہیں، 4 اسٹار پروموٹ ہو گئے ہیں، وہ پوزیشن بھی خالی ہے۔ اسی طرح سے بہت سی اور جو پوزیشنز ہیں وہ خالی ہوئی ہیں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں ری شفل ہوگا۔ اور ایک جو کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے وہ نیا ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تعینات کریں گے۔ اور جو میری معلومات ہیں، جو نیا ڈی جی آئی ایس پی آر آئے گا وہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا، اور اس کا مینڈیٹ جو بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیکل معاملے پہ، کسی بھی اکانومی کے معاملے پہ، کسی بھی ایسا معاملہ جس کا فوج سے براہ راست تعلق نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات آئی ایس پی آر نہیں کرے گا۔ ان کا جو فوکس ہے وہ اسٹرکٹلی ہوگا جو فوج کے پروفیشنل میٹرز ہیں، جہاں پہ فوج کو یا آرمی چیف کو ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ انفارمیشن جو مفاد عامہ کی ہے یا لوگوں کو انفارمیشن جانی چاہیے، صرف وہی انفارمیشن شیئر کی جائے گی۔ اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ اپنی پروجیکشن کے لیے آئی ایس پی آر کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ جو 2 بڑے پالیسی ڈیسیجن جو ابھی تک لیے ہیں جنرل عاصم منیر نے، نمبر 1 کہ جو باجوہ ڈاکٹرن ہے یا جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کے خاتمے کے لیے کلیئر ہیں وہ بڑا کہ انہوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں۔ دوسرا، جو فوج کا جو امیج ہے عوام کے اندر، اس کو بہتر کرنا، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو سٹیپ وہ لینے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی پروجیکشن پر فوکس نہیں کریں گے، اور غیر ضروری جو معاملات ہیں اس میں جو فوج ہے وہ بالکل مداخلت بھی نہیں کرے گی اور اس پر تبصرہ بھی نہیں کرے گی۔ اور اس کا آبجیکٹو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آرمی چیف اور جب فوج، جب ان کا تذکرہ اور تبصرہ نیشنل ڈسکورس سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، تو آٹومیٹیکلی اس سے جو فوج کا امیج ہے اس میں بھی آپ کو بہتری دیکھنے میں ملے گی۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ جنرل باجوہ کے آخری دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے، اعظم سواتی، شہباز گل، اس طرح کے آپ کو واقعات ہوتے نظر آئے جس کی وجہ سے فوج اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دیکھیں گے کہ ان معاملات میں بھی آپ کو ایک چینج نظر آئے گا۔ کسی بھی سیاسی ورکر کو یا اس طرح کے معاملات میں
آپ دیکھیں گے کہ فوج جو ہے وہ بالکل اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لے گی، اور جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو جو نئے آرمی چیف ہیں وہ بالکل بھی اون نہیں کریں گے۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔